अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 103। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, और मजबूती से पकड़ लो अल्लाह की रस्सी को सबके सब। वला तफर्रकू, और न तुम फिरका फिरका बनो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो नेमत को अल्लाह की अपने ऊपर। इज़ कुंतुम अअदाअ, जब थे तुम दुश्मन। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो उसने उल्फत डाल दी दरमियान तुम्हारे दिलों के। फ़अस्बहतुम, तो हो गए तुम, बिनिअमतिही, उसकी नेमत से, इख़वाना, भाई भाई। वकुंतुम अला शफा हुफ़रतिम मिनन नार, वकुंतुम, और थे तुम, अला शफा, किनारे पर, हुफ़रतिन, घड़े के, मिनन नारी, आग के। फनकज़कुम, तो उसने बचा लिया तुम्हें, मिनहा, उससे। कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु, वाज़े करता है अल्लाह, लकुम, तुम्हारे लिए, आयातिही, आयात अपनी, लअल्लकुम, ताकि तुम, तहतदून, तुम हिदायत पाओ। ये इसका तर्जुमा है। देखते हैं तफसीर क्या है। चलें, अभी तो जैसे बात हो रही थी कि पिछली आयत में ईमान वालों को खिताब था, है ना? क्या बोला जा रहा था? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही, और कुछ हुक्म दिए जा रहे थे ईमान वालों को खिताब करके। और ये जो आयत है 103 उन्हीं हुक्मों का फर्दर कंटिन्यूएशन है कि और क्या करना है तुम्हें। ठीक है, वाव से शुरू हो रही है, वाव से बात। वातसिमू, और मजबूती से पकड़ लो, बिहब्लिल्लाहि, अल्लाह की रस्सी को, जमीअन, सब के सब। मजबूती से तुम सब अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, यानी कि अकेले अकेले नहीं बल्कि सब के सब, जो इज्तिमाइयत है उसको इख्तियार करना है, एक साथ मिलके इस रस्सी को पकड़ना है। अब जो आयत 101 में जो फरमाया था, वमन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम, कि जो कोई मजबूती से अल्लाह को थामेगा तो तहकीक उसको हिदायत मिल गई, उसको हिदायत दे दी गई सीधे रास्ते की तरफ। तो अब इस आयत में बताया जा रहा है कि अब अल्लाह को कैसे थामा जाए, तरीका क्या है भला अल्लाह को थामने का। तो अल्लाह को कैसे थामा जाता है? जब अल्लाह की रस्सी को थामा जाता है। और अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी, इससे मुराद है कुरान करीम, अल्लाह की शरीयत, जो हमें डिफरेंट आयतों से, डिफरेंट हदीसों से भी पता चलती है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल कुरान हब्लुल्लाहिल मतीन, तो ये अल्लाह की मजबूत रस्सी है जो कुरान करीम है, इसको थामना है, मजबूती के साथ थामना है। ठीक है, तो बताया कि उसकी रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, कुरान मजीद को मजबूत थाम लो। तो क्या चीज चाहिए? एक तो तकवा, तकवा इख्तियार करना है अल्लाह ताला का, जैसे कि पिछली आयत में था कि या अय्युहल्लज़ीना इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही, तो तकवा जरूरी है। और दूसरी चीज क्या है? कुरान मजीद को मजबूती से थाम लेना, कुरान का इल्म, इसका फहम हमें हासिल करना है, इसमें जो हिकमतें हैं वो समझ आनी चाहिए हम लोगों को, और इसमें जो शरीयत है वो हमें अपनानी है। ठीक है, अल्लाह की जो नाजिल शुदा वही है, उस पर हमें मजबूती से अमल पैरा होना है, मरते दम तक होना है। तभी ये बात पूरी होगी कि हमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ा है। और ये रस्सी ऐसी वैसी रस्सी नहीं है, ये रस्सी हमें अल्लाह ताला से मिलाने वाली है, हमारा कनेक्शन ही अल्लाह ताला से जोड़ने वाली है। और जो इंसान कुरान से और सुन्नत से हट जाता है, पीछे छोड़ देता है, उसको मानता नहीं है, जो मानता नहीं है वो तो देखे खुला काफिर है। लेकिन जो अगर कुरान सुन्नत को कहता है कि हम मुसलमान हैं, फिर भी कुरान सुन्नत को छोड़कर अपने नए नए तरीके इजाद कर लिए, उसने बिदात में पड़ गया, तो फिर ऐसे लोग अल्लाह से नहीं मिले हुए, उनका ताल्लुक, उनका कनेक्शन फिर अल्लाह से नहीं है, ऐसे लोगों का फिर किसी और से ही है इनका ताल्लुक। तो बात समझ में आ रही है? तो क्या करना है? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है। और उलेमा का कहते हैं कि अल्लाह की रस्सी एक तो कुरान मजीद है, और इसमें दीन इस्लाम, अल्लाह की नाजिल करदा वही, सब इसी में आ जाता है, कुरान और सुन्नत की फॉर्म में, जो अल्लाह की नाजिल करदा वही है, क्योंकि कुरान वो भी अल्लाह की तरफ से है ना, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं वो भी अल्लाह ही की तरफ से मिली थी उन्हें। तो ये है अल्लाह की रस्सी, कुरान और सुन्नत, दीन इस्लाम। अब देखें, जब कोई इंसान मान लो किसी कुएं में गिर जाता है, किसी गहरी खाई में गिर जाता है, तो क्या करते हैं जो ऊपर के लोग होते हैं, वो उसके लिए उसमें एक रस्सी फेंकते हैं, है ना, रस्सी डालते हैं, मतलब एक एक किनारा उसको अपने हाथ में रखते हैं और एक नीचे डालते हैं।
जिसको वो नीचे जो खाई में या कुएं में इंसान गिरा हुआ है उसको पकड़ के वो ताकि ऊपर खींच लिया जाए उसको। लेकिन अब ये जो कुएं में या खाई में इंसान है गहराइयों में, अगर वो उस रस्सी को पकड़े ही ना तो क्या होगा, उसका पड़ा रहेगा उसी कुएं में और एक दिन जल्दी से हलाक हो जाएगा फिर पड़े पड़े। या ये भी हो सकता है वो उस रस्सी को पकड़ तो ले लेकिन मजबूती से ना पकड़े, ऐसे ही बस हल्के से पकड़ ले तो क्या होगा, तब भी छूट जाएगी रस्सी हाथ से और फिर जाके पड़ेगा नीचे और मर जाएगा, हलाक हो जाएगा। तो दोनों ही जो है हलाकत का बाइस है, ना पकड़ना या हल्के से पकड़ना, मजबूती से ना पकड़ना। इसलिए हुक्म दिया जा रहा है कि मजबूती से पकड़ लिए, ऐसे ही नहीं बस नाम के तौर पे कि हाँ हम कुरान और सुन्नत को मानते हैं, ऐसे नहीं। इसलिए मजबूती से अल्लाह की रस्सी को पकड़ो, इसका हुक्म है। जो गुमराहियों से बाहर निकलना चाहता है, अंधेरों से रोशनी में आना चाहता है, उसे मजबूती से कुरान और सुन्नत को पकड़ना है, जमीअन, सबको मिलके पकड़ना है। ये हुक्म है। आगे जो बात आ रही है ना, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन, जमीअन का हुक्म है। और हुक्म है कि सब मिलकर इस अल्लाह की रस्सी को पकड़ो। तो क्या वाजे हो रहा है इस बात में कि मुसलमान जो है ना सिर्फ एक फर्द की हैसियत नहीं रखता, बल्कि एक पूरी उम्मत है। सबको जो है मिलकर रहना है, एक जमात की हैसियत से रहना है, सबको मिलजुल के आपस में जुड़ कर रहना है, अकेले अकेले नहीं रहना है, अकेले अकेले इबादतें नहीं करते रहना बस अकेले अकेले। तो इसमें ये हुक्म है कि इंसान जो है ना खुद भी जो है कुरान और सुन्नत का इल्म जो है ले, उसका फहम समझे, उसका फहम ले, उस पर फिर इस्तिकामत के साथ खुद भी चले मरते दम तक, और उस इल्म को आगे दूसरे मुसलमानों तक भी वो पहुंचाए, उनकी भी मदद करे कि वो इस अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ ले। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, कुरान और सुन्नत को सीख, इसका इल्म लेना है, समझना है अच्छे से, और खुद पहले इस पर अमल करना है और दूसरों को भी इसकी तरफ बुलाना है, दूसरों को भी ये सिखाना है, इसकी तालीम देनी है और इस पर चलने की नसीहतें करनी है दूसरों को भी। तो ये होगा वातसिमु जमीअन, सब साथ के साथ फिर पकड़ेंगे इस अल्लाह की रस्सी को। फिर आगे क्या फरमाया जा रहा है, वला तफर्रकू, और ना तुम फिरका फिरका बनो, वला तफर्रकू, तुम तफरकेबाजी में मत पड़ जाओ। मजीद ताकीद की जा रही है कि मिलकर रहना है, तफरका नहीं करना है, अलग अलग जुदा जुदा नहीं हो जाना कि हमारी ये जमात, हम ये मसलक के हैं और हम जो है इस फिरके को बिलोंग करते हैं। इस तरह की जो बातें हमारे माशरे में हैं, इस तरह फिरके फिरके होना, इस तरह का फिरके फिरके होना, ये अल्लाह ताला का दीन नहीं है। अल्लाह ताला जो है सूरा अनम में आयत नंबर 159 में क्या फरमाते हैं इन्नल लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शिअन लस्ता मिनहुम फी शैइन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कि बेशक वो लोग जिन्होंने अपने दीन को फिरका फिरका कर दिया और वो गिरोह गिरोह हो गए, तो फिर लस्ता मिनहुम फी शैइन, कि नहीं आप उनसे किसी चीज में, यानी कि आपका उनसे फिर कोई ताल्लुक नहीं है। सोचें, तो मुसलमानों का दीन फिरका फिरका होना नहीं है, इज्तिमाइयत का दीन है मुसलमानों का, इज्तिमाइयत में ही ताकत है मुसलमानों की। ठीक, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यदुल्लाहि फौकल जमा, यानी कि अल्लाह का हाथ जमात के ऊपर है, इसलिए सब मिलकर रहो, एक जमात होके रहो। ये जमात वो जमात नहीं कि जैसे लोग आज बनाए बैठे हैं अपनी अलग अलग जमातें, ना कुरान को फॉलो करते ना सुन्नत को फॉलो करते, या थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं और उसमें बाकी चीजें अपनी घुसा ली हैं, ऐसी चीजें नहीं, बल्कि वो जमात कायम करनी है जो हक पर है, तौहीद पर है, कुरान और सुन्नत पर चलती है जो। ठीक है, वो जमात नहीं जैसे कि अबू जहल की थी, फिरौन की थी, शैतानों की भी अपनी जमातें होती हैं, इन पे अल्लाह का हाथ नहीं है। अल्लाह का हाथ कौन सी जमात पे है, जो कुरान और सुन्नत वाली जमात है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा वाली जमात है, उस पर। तो जमात बनाने का हुक्म है वो जो कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर हो, जो सहाबा के मनहज पर चलते हैं। एक कॉमन जमात बनानी है, कोई तफरकाबाजी नहीं करनी है। समझ आया? तो क्या बात समझ आ रही है कि पहली बात, एक मुसलमान को सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं, काफी नहीं कि वो अकेला खुद ही अपनी इबादत करता रहे, बल्कि दूसरों को भी उसको जो है तकवे की तरफ, ईमान की तरफ, उसको जो है नेकी की तरफ से बुलाना है, उसको भी अल्लाह की रस्सी को पकड़ने में उसकी मदद करनी है, बाकी लोगों को भी जरूरी है। और दूसरी बात, फिरके जमातें बनाना ये अल्लाह का दीन नहीं है। मुसलमानों को तो जुड़कर रहना, एक जमात होकर रहना है। और जोड़ने वाली क्या चीज होगी
کہ سبھی کا منہج قرآن اور سنت ہو. ٹھیک. اب دیکھیں اب آگے اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ کیسے ایک ساتھ مل کر اتحاد کے ساتھ استقامت کے ساتھ چلا جاتا ہے, لوگ کیسے ایک ہوتے ہیں. کیا فرمایا جا رہا ہے آگے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. فرمایا جا رہا ہے کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر, جب تھے تم دشمن ایک دوسرے کے, جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, پھر کیا ہوا, تم اس دشمنی میں پڑے ہوئے تھے, ایک دوسرے سے تفرقہ بازی کرتے تھے, لڑائی جھگڑے کرتے تھے, اتنے زیادہ اختلاف تھے تم لوگوں کے بیچ, اور جو ہے ہر وقت لڑائی جھگڑا ہی ہوتا رہتا تھا. بیسیکلی مدینہ میں دیکھیں نا, اب ہم دیکھ چکے ہیں اوس اور خزرج کو اگر ہم دیکھیں مدینہ میں, تو پچھلی بار بھی جیسے بات ہوئی تھی کہ سالوں سال ان کے بیچ لڑائیاں چلتی رہتی تھی دور جاہلیت میں. اور عربوں کے جو لوگ تھے نا, یہ جھگڑالو ٹائپ کے لوگ تھے, بات بات پر لڑتے رہتے تھے. تو بے شمار ان کی باہم لڑائیاں دیکھنے کو ملتی ہیں, پورے کے پورے قبیلے آپس میں لڑتے اور نسلیں تباہ ہو جاتی. اور یہ جو ہے ایک مسلسل عذاب کی کیفیت رہتی تھی اسلام کے آنے سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم اس نعمت کو ذرا یاد تو کرو کہ جب تم جو ہو آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے اور عذاب میں پڑے ہوئے تھے مسلسل, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی, محبت ڈال دی. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تو اس نے الفت ڈال دی درمیان تمہارے دلوں کے, تالیف پیدا کر دی تمہارے دلوں کے درمیان, یعنی کہ تمہارے دلوں کو ملا دیا اللہ تعالیٰ نے, اور تم لوگ جو ہو دینی بھائی بن گئے اللہ کی نعمت کی وجہ سے, بنعمت ہی, اس کی نعمت کی وجہ سے تم لوگ دینی بھائی بن گئے. تو یہ جو نعمت تھی اس کو یاد کرنے کو کہا جا رہا ہے انہیں. اب دیکھیں انصار, جو مدینہ کے انصار تھے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور اسلام پھیل گیا, تو ہم انصار کو دیکھتے ہیں کہ دین آنے کی وجہ سے جو اخوت بنی تھی ان کے درمیان, اس کی بنیاد پہ انہوں نے کیا کیا نہ قربانیاں کی, ہے نا. جو مکہ سے مہاجرین آئے تھے مدینہ ہجرت کر کے, تو ان کے لیے ان انصار نے ہر طرح کی تائید کی, ہر طرح سے ان کی مدد کی. حالانکہ وہ خونی رشتہ دار تو نہیں تھے, خونی بھائی تو نہیں تھے خون کے رشتے سے, دینی بھائی تھے نا, دینی اخوت تھی. اتنا تک ہوا کہ انہوں نے مہاجرین کو اپنے کاروبار میں شامل کر لیا, اپنی کھیتی باڑی میں شامل کر لیا, اور ایون یہ تک کہ کیونکہ اب دیکھیں مسلمان عورتیں کم تھیں اور مشرکہ سے شادی ہو نہیں سکتی تھی, نکاح ہو نہیں سکتا تھا, تو اتنی بھی قربانی کی انصار نے, جذباتی قربانی تک کر ڈالی کہ تیار ہو گئے کہ اگر میرے پاس 2 بیویاں ہیں تو میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں اور مہاجر بھائی میری اس بیوی سے نکاح کر سکتا ہے. اتنا تک انہوں نے قربانی دینے کو تیار ہو گئے تھے. تو سوچے کس طرح کا بھائی چارہ, کس طرح کا محبت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ڈال دی تھی, اور یہ بہت بڑی نعمت تھی ان لوگوں پر. اور کس کی وجہ سے ہوا, یہ دین اسلام کی وجہ سے, ہے نا. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو اس نعمت کو یاد کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ کس طرح وہ پہلے دشمن تھے, عذاب میں پڑے ہوئے تھے, اور اب دیکھو کیسے ان میں بدلاؤ آیا اور کتنی زیادہ محبت ہو گئی, اور کس طرح ان کے دل آپس میں جو ہے مل گئے. اور اس میں دیکھیں ہمارے لیے بھی بڑا سبق ملتا ہے. کیا سبق ملتا ہے؟ کہ کبھی بھی کسی سے ہماری دشمنی ہو, دل پھٹے ہوئے ہوں, تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ دلوں کو جوڑنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. دل تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں نا, الفتیں بھی وہی ڈالتا ہے, نفرتیں بھی وہی ڈالتا ہے دلوں میں. تو اگر ہمیں کوئی محبت نہیں کرتا اور ہم چاہتے ہیں کوئی ہم سے محبت کرے, تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے. اور دوسری چیز, اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کی محبت حاصل کرنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں, اور جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ دیکھو اس شخص سے میں محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں کو پکارتے ہیں, اور وہ آسمان والوں سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں, میں بھی اس شخص سے محبت کرتا ہوں, اور تم سب بھی اس شخص سے محبت کرو. وہ سب بھی جو ہے اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں, اور اسی طرح پھر یہ محبت زمین والوں کے دل میں بھی اس شخص کے لیے اتار دی جاتی ہے. تو سبحان اللہ. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے والے کام کرنے چاہیے. ٹھیک ہے.
اور اگر جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت والے کام نہیں کریں گے، اس کے برعکس کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ مطلب ایسے گندے کام کر رہے ہیں کہ جو ہے پھر دلوں میں جو ہے بغض ہی پیدا ہو رہا ہے، تو پھر الٹا ہوتا ہے کہ اگر ہم غلط کام کریں گے، اللہ ہم سے نفرت کریں گے، تو پھر یہ نفرت، یہ بغض پھر سبھی کے دل میں ہمارے اگینسٹ ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت سے بچائے، بلکہ سب کے دلوں میں ہماری محبت کریٹ کر دے۔ تو اس لیے جو ہے کبھی بھی اگر کوئی ہم سے محبت کر بھی رہا ہے نا، تو اس میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہی احسان مند ہونا چاہیے، کبھی بھی تکبر میں نہیں آنا چاہیے کہ ہاں دیکھو ہم کتنے اچھے، ہماری ہر دل میں چاہت ہے، ہر کوئی ہمیں پسند کرتا ہے، ایسا نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے یہ محبت، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی یہ محبت دلوں میں نہیں ڈال سکتا۔ جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے، کیا آتا ہے؟ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، کہ اگر آپ زمین میں جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا خرچ کر دیتے تو بھی جو ہے ان کے دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ وہ دلوں میں الفتیں ڈالتا ہے، محبت ڈالتا ہے۔ تو اس نعمت کو یاد کرو، اور یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس یاد کر کے رہ جاؤ، اس کی قدردانی بھی کرنی چاہیے، ذکر بھی کرنا چاہیے، اس کی قدردانی بھی کرنی چاہیے اس نعمت کی۔ تو ایک تو یہ نعمت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو یاد کرو، اور کیا دوسری چیز ہے؟ آگے کیا ہے؟ اور دوسری نعمت کیا ملی تھی؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، کہ تم جو تھے ایک آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے کھڑے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ سوچے کتنی بڑی نعمت۔ کیسے؟ جب یہ دور جاہلیت میں تھے تو یہ شرک اور کفر میں مبتلا تھے، اور اس شرک اور کفر کی وجہ سے طرح طرح کے فساد ان کے اندر تھے، پھنسے پڑے تھے، فسادوں کے پیچھے ہلاک ہوئے جا رہے تھے، ایک دوسرے سے دشمنیاں، تفرقہ بازی، پھر جو ہے جو ایک دوسرے کو مار کاٹ، اور یہ ساری چیزیں، گمراہ تھے بری طرح سے یہ لوگ۔ تو یہ کیا تھے؟ ایک آگ کے گھڑے کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، جیسے ہی موت آتی فوراً اس گھڑے میں گر جاتے، آگ میں گر جاتے، جہنم میں چلے جاتے۔ لیکن اللہ کا اتنا کرم ہوا، اللہ نے ایسی نعمت دی ان لوگوں کو کہ اللہ نے ان لوگوں کو بچا لیا اس آگ کے گھڑے سے۔ دیکھیں لوگوں کا گمراہی پر ہونا، گمراہی پر موت آ جانا، تو اس کی تعبیر ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان کسی آگ کے گھڑے کے کنارے پر کھڑا ہو، اور وہ گھڑا پورا جو ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے جو ہے بھرا پڑا ہے۔ جیسے ہی جو انسان جو ہے گمراہ انسان کی موت آئے گی اور وہ اس نے اپنی اصلاح نہیں کی ہوتی، کفر پر مرتا ہے، تو وہ سیدھا اس گھڑے میں آگ میں جاتا ہے۔ تو اسلام کے آنے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ جو تھے اسی حال میں تھے، دنیاوی اعتبار سے بھی یہ لوگ خسارے میں تھے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی یہ لوگ خسارے میں ہی تھے۔ اور یہ سب کیوں تھا؟ ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تو تم کو بچا لیا اس سے۔ کیسے بچا لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے، اس آگ کے گھڑے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر بچا لیا، جنہوں نے تمہیں، ان لوگوں کو توحید کا سبق دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کو بچا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، جنہوں نے تمہیں توحید کا سبق دیا اور سیدھا راستہ دکھایا، اللہ کی رسی سے تم کو جوڑ دیا، اس کو تھما کر تمہارے ہاتھوں میں سکھا کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ پورا ان کی تعلیم اور تربیت کر کے گئے اچھے سے، اور جس کی وجہ سے وہ لوگ توحید پر آ گئے، شرک چھوڑ دیا اور جہنم سے بچ گئے۔ اور بچانے والا اصل کون تھا؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہیں اللہ کی اصل نعمتیں، جس کو انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ان کی قدردانی کرنی چاہیے۔ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب وہ اپنے بندے میں اسلام کی بنیاد پر دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دے، سب کو ایک کر دے، یعنی کہ اتفاق اور اتحاد جو ہے یہی اصل نعمت ہے۔ سب لوگ جو ہیں توحید اور سنت کے راستے پر چلنے لگیں، گمراہی سے بچ جائیں، ہدایت کے راستے پر چلنے لگیں اور جہنم سے بچ جائیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دیکھیں صحابہ اکرام بھی جو ہے نا ان نعمتوں کا اعتراف بھی کرتے تھے اور قدردانی بھی کرتے تھے۔ چلیں آگے کیا فرمایا اسی آیت میں؟ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔
اللہ ताला ने मिसालें दे देकर समझा दिया कि देखो इस्लाम की नेमत कुरान और सुन्नत पाकर उस पर अमल कर कर सहाबा इकराम की जिंदगियां देखे किस तरह बदल गईं, किस तरह मोहब्बतें पैदा हो गईं, लोग अमन में आ गए, दुश्मनियां जो हैं लंबे लंबे अरसे की वो खत्म हो गईं, तकवे वाले हो गए, दिलों में जिंदगियों में सुकून आ गया, और सबसे बड़ी बात जहन्नम के घड़े से दूर हो गए। तो हमें बताया जा रहा है तो तुम भी जो हो अल्लाह के नाम पर एक हो जाओ, जुड़ जाओ, आपस में इख्तिलाफ मत करो, तफरकेबाजी में मत पड़ो, अल्लाह की नेमत की कदर करो। जो नेमत उसने तुम्हें नियमत इस्लाम दी है, नेमत कुरान दी है, सुन्नत दिए हैं, इनकी कदरदानी करो। और अल्लाह ताला इन आयतों को देखे खोल खोल कर बयान कर रहे हैं, वाज़े कर रहे हैं। क्यों? ताकि तुम हिदायत पा जाओ, लअल्लकुम तहतदून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला खोल खोल कर बयान कर रहे हैं कि किस तरह जो है हम हिदायत पाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट आयत पे आते हैं, आयत नंबर 104। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन, वल तकुन और जरूर हो, मिनकुम तुम में से, उम्मतुन एक गिरोह के लोग, यदऊना इलल खैर जो दावत दें तरफ खैर के, वयअमुरूना बिल मारूफी और जो हुक्म दे नेकी का, वयनहौना अनिल मुनकर और जो रोकें बुराई से, वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून और यही लोग हैं वो जो फलाह पाने वाले हैं। अब अल्लाह ताला तरीका बता रहे हैं कि कैसे सब मुसलमान हिदायत पर रहेंगे। इस आयत में तरीका बताया जा रहे हैं। अब देखिए दुनिया में तो तरह तरह की चीजें हैं जो इंसान को सही रास्ते से भटकाती हैं, और सबसे बड़ा दुश्मन तो शैतान है जो हर वक्त एक इंसान के साथ लगा हुआ है, जो लोगों को लड़वाता है, इख्तिलाफ पैदा करने की जो दिन रात कोशिशें करता रहता है, वसवसे डाल के, उल्टे सीधे ख्यालात डाल के। और इसके अलावा शैतान के अलावा उसका इंसान का खुद का नफ्स है, नफ्से अम्मारा, जो इंसान को जो है बुरी ख्वाहिशात पूरी करने पर आमादा करता रहता है, हक से दूर करता रहता है, इंसान को अल्लाह की नाफरमानियां कराता रहता है, जो इंसान की अपनी पर्सनल ख्वाहिशात मफादात की खातिर जो है इंसान दूसरे लोगों से झगड़े इख्तिलाफ करता रहता है इस नफ्स अम्मारा के चक्कर में आके। तो ये तरह तरह की चीजें तो हैं दुनिया में जो इंसान को हिदायत से सीधे रास्ते से हटाने वाली हैं, गुमराह करने वाली हैं और उम्मत में इंतशार पैदा करने वाली हैं। तो जरूरत क्या है ऐसे में? ऐसे में जरूरत है कि उम्मत के अंदर इस्लाह का काम हमेशा जारी रहे, कभी ना रुके। और इस इस्लाह के काम में क्या है? दीन की दावत, बुराई से रोकना, नेकी का हुक्म देना, ये सब चीजें आ जाती हैं। ठीक, और ये जो है ये चीजें जो बताई जा रही हैं, जैसे नमाज रोजा फर्ज है ना, उसी तरह ये काम भी फर्ज है। और आखिर में जो फरमाया जा रहा है ना, तभी फलाह मिलेगी, यही लोग फलाह पाने वाले हैं, और इंसान खसारे से तभी बच पाएगा। जैसे कि हम सूरा अस्र में भी पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। कि खसारे से कौन बचेंगे? जो ईमान लाकर नेक अमल करेंगे, और खाली खुद नेक अमल नहीं करेंगे कि अकेले अकेले इबादत करते रहें, बल्कि एक दूसरे को भी जो हक की तलकीन करेंगे और एक दूसरे को भी जो सब्र की तलकीन करेंगे, वो ही बचेंगे खसारे से। और यही बात यहाँ भी बताई जा रही है कि हर एक इंसान पे ये फर्ज है ये काम करना। तो क्या फरमाया जा रहा है? वल तकुम मिनकुम, वल तकुन, ये जो लाम आ रहा है ना इसमें, वल तकुन और जरूर हो तुम में से, लाम जो है ये लाम अम्र है, यानी कि वाजिब है, जरूर जरूर लाजिम है, होना जरूर चाहिए। ऐसा क्या होना चाहिए? कि तुम में से एक गिरोह या एक जमात जरूर ऐसी होनी चाहिए जो ये काम करें, ये जो बताए जा रहे हैं। ठीक है, और मिनकुम उम्मतुन, मिनकुम पहले भी जैसे बात हुई थी, मिनकुम दो तरह से इस्तेमाल होता है, एक मिन तबाज और एक मिन बयान, है ना। यानी कि एक बाज के मायने में होता है कि तुम में से बाज लोग जरूर ऐसे होने चाहिए जो ये काम करें, या फिर बयानिया कि सारे के सारे तुम लोगों को जो है मुसलमानों को ये काम करना है। और यहाँ पे अगर हम मेनली जो उलेमा की सही राय है ना, वो ये है कि मिन से मुराद यहाँ बयानिया है, यानी कि सारे के सारे लोगों को ये काम करना है, क्योंकि आखिर में जो आयत में आया है ना, वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग हैं वो जो फलाह पाने वाले हैं। तो फलाह का बयान रख दिया गया ना कि कौन फलाह पाएंगे? जो ये काम करेंगे। इसलिए आया कि ये सारे के सारे लोग को ये काम जरूरी है, तभी तो फलाह पाएंगे सारे के सारे। अगर कुछ करें कुछ ना करें तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा? वो उनकी फलाह कैसे है? ठीक है,
تو یہ اس طرح سے من کا یہاں سمجھایا گیا کہ یا تو بعض کے معنی میں ہے یا سارے کے سارے، اور زیادہ راز رائے یہی ہے کہ سارے کے سارے لوگوں کو یہ کام کرنا ہے۔ اچھا، اب اگر ہم من سے مراد بعض لوگ لیتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں مسلمانوں میں سے ایسے ہوں جو یہ ذمہ داری نبھائیں، یہ جو 3 کام ہیں، برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا اور خیر کی طرف بلانا، اگر بعض لوگ لیں تو پھر یہ کب ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ حکومت مسلمان ہے نا، گورنمنٹ ہی مسلمانوں کی ہے، تو وہ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے گی جس میں کچھ لوگوں کو فارغ کر دیا جائے گا باقی کاموں سے، اور صرف اسی کام پہ رکھا جائے گا، ان کی یہی ڈیوٹی ہوگی کہ یہ کام کریں وہ لوگ، یہ تینوں کام جو بتائے گئے ہیں۔ اور دیکھیں کچھ اسلامک کنٹریز میں کچھ دن پہلے تک یہ تھا، اس طرح کی جماعتیں تھیں جو یہ کام کرتی تھی اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے بنی ہوتی تھی۔ اب تو خیر شاید بند ہو گیا ہے، اب نہیں ہے اس طرح کا، لیکن ابھی تک تھا یہ کچھ سال پہلے تک بھی، لیکن اب نہیں ہے اس طرح سے، اور مسلمان حکومتیں بھی نہیں ہے ہر جگہ، تو ہم سب کو یہ سارا کام سارے کے سارے لوگوں کو، سب مسلمانوں کو، پوری امت کو یہ کام کرنے، کوئی نہیں چھوٹنا چاہیے، ہر ایک کو اوپر یہ فرض ہے، تبھی جو ہے فلاح ملے گی۔ اچھا، تو یہ 3 کام ہے کیا بلا؟ وہ دیکھتے ہیں کیا کام ہے۔ پہلا کام ہے یدعون الی الخیر، جو دعوت دے طرف خیر کے، جو ایسی جماعت تم میں سے ضرور ہونی چاہیے جو کہ تم دوسرے لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ اب یہ خیر کیا چیز ہے؟ خیر جو ہے، سب سے بڑی خیر تو توحید ہی ہے۔ توحید، ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، لا الہ الا اللہ، اس کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ سب سے بڑی خیر ہے، اور ہر نبی نے جو بھی آئے انہوں نے اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ تو دین کی دعوت، توحید کی دعوت، قرآن کو سکھانا، سیکھنا، اس کے لیے بلانا، سیکھنے سکھانے کے لیے اس کی دعوت دینا، یہ جو ہے یہ سب سے بڑی خیر ہے۔ اور اس کے علاوہ خیر میں ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جس کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے، سب اس میں آ جاتی ہے۔ اور خالی یہ دنیا آخرت کی چیزیں نہیں، دنیاوی فائدے بھی اسی میں آ جاتے ہیں، لیکن دنیاوی فائدے کون سے والے خیر میں آتے ہیں؟ جو وہ دنیاوی فائدے جو دین سے نہ ٹکراتے ہوں، ٹھیک ہے، جو اللہ کے نافرمانی میں نہ ہو، جس میں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو رہا ہو، تو ان دنیاوی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے بھی یہ بھی خیر میں آتا ہے۔ جو تمام عبادتیں، اب کیا کیا آ گیا خیر میں؟ توحید آ گیا، قرآن اور سنت کی طرف بلانا، سیکھنا سکھانا، یہ سب آ گیا، جتنی بھی عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آتی ہیں وہ سب آ گیا، پھر بندوں سے اچھے معاملات کرنا آ گیا، بندوں کے حقوق ادا کرنا، جیسے کہ صلہ رحمی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ سب اسی میں آ جاتا ہے۔ پھر برائی سے روکنا، ترک و شر، یہ سب خیر میں آ جاتا ہے۔ اور سب کو خیر کی دعوت دینی ہے، لازمی کام ہے یہ ہم پر، کوئی ایک یا دو کو نہیں کرنا ہے، سبھی کو کرنا ہے، ٹھیک ہے، جس کو جیسے موقع ملے۔ ہم خود بھی دوسروں کو خیر کی، نیکی کی طرف بلائیں، اور کوئی اگر ہمیں بلا رہا ہے نا نیکی کی طرف، خیر کی طرف، تو ہمیں بھی اس خیر کی طرف جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں خیر کے کام میں سب سے پہلے تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے بڑا اگزامپل، مسجد سے جو اذان کی آواز آتی ہے دن میں 5 دفعہ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، 5 دفعہ دن میں جو ہے ہم سنتے ہیں یہ دعوت، کتنے لوگ جاتے ہیں اس کی طرف؟ تو اس کی طرف جانا، اس دعوت کو قبول کرنا، اسپیشلی مرد لوگ جن کو جماعت کے ساتھ جو ہے نمازیں پڑھنا بالکل ضروری ہے، تو یہ جو مؤذن بلا رہا ہے، اذان دے رہا ہے، وہ خیر کی طرف بلا رہا ہے، اور ہمیں اس خیر کی طرف جانا ہے۔ ہم خواتین بھی گھر میں جو 5 ٹائم کی نمازیں پڑھتے ہیں، اذان سنتے ہیں، اور اللہ کی جو کال آ رہی ہے اس کا ہم جواب دیتے ہیں اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں، تو ہم خیر کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ سب جو ہیں خیر کے کام ہیں، تعلیم کے لیے لوگوں کو بلانا، قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے بلانا، یہ سب خیر ہے۔ اور خیر کے بھی پھر درجے ہوتے ہیں، کچھ تو خیر فرض کے درجے پر ہوتی ہے اور کچھ نفل۔ اب ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں کہ فرض تو چھوڑ دیے اور نفل کے خیر کے کاموں کی طرف ہم جا رہے ہیں، پہلے ایسا نہیں، پرائرٹی پتہ ہونی چاہیے پہلے ہمیں کس کام کو کرنا ہے، پھر کس کو کرنا ہے۔ اور خیر کی طرف بلانے کی ذمہ داری ہر ایک کی ہے۔ ہاں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس میں
خاص لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کے ایلیجیبل وہی ہوتے ہیں صرف. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ ذوالقرنین کا ہم ایگزامپل دیکھ لیں, سورہ کہف میں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ انہوں نے جو ہے ایک دیوار بنائی تھی یاجوج ماجوج کو دور رکھنے کے لیے لوگوں سے. تو پلاننگ ساری کس کی تھی؟ ذوالقرنین کی تھی. اور مدد کس نے کی؟ باقی انسانوں نے کی. تو مین کام کس کا ہو گیا؟ ذوالقرنین کا ہو گیا. تو کبھی کبھی اس طرح بھی خیر کے لیے بلایا جاتا ہے کہ ایک مین انسان ہوتا ہے, باقی سب تائید کرتے ہیں, اس کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایک بات ہو گئی خیر کی طرف بلانا. اب دوسرا کام کیا ہے؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور جو حکم دے نیکی کا اور جو روکے برائی سے. جو حکم دے نیکی کا اور جو روکے برائی سے. تو اس میں بھی پہلا جو ہے کہ نیکی کا حکم دینا, معروف. اب معروف کسے کہتے ہیں؟ معروف کہتے ہیں جانی پہچانی چیز کو. معروف کیا چیز ہے؟ جو شریعت میں عبادت کے طور پر پہچانی جاتی ہے, جس کا اچھا ہونا شرعی طور پر بھی ثابت ہے اور عقلاً بھی ثابت ہے. سمجھ آیا؟ تو دعوت الی الخیر تو کیا تھا جو ابھی ہم نے پڑھا؟ دعوت الی الخیر بھی تو خیر کی طرف بلا رہے تھے, اور یہاں بھی ہم معروف کی دعوت دے رہے ہیں, نیکی کا حکم دے رہے ہیں. تو دونوں میں کیا فرق ہو گیا؟ دونوں میں فرق ہے. جو دعوت الی الخیر ہوتا ہے نا, وہ عمومی دعوت ہوتی ہے, یعنی کہ جنرل بیسس پہ, جنرل سب کو دی جاتی ہے, اوپن انویٹیشن ہوتا ہے. جیسے کہ جمعے کے خطبے میں جب امام صاحب جو ہوتے ہیں وہ خطبہ دیتے ہیں تو سب لوگوں کو جو ہے, مان لو صلہ رحمی کا درس دے رہے ہیں, تو سب لوگوں کو صلہ رحمی کا درس دے رہے ہیں کہ اے لوگوں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا سلوک کرو. تو یہ دعوت کیا ہے؟ دعوت الی الخیر ہے. لیکن امر بالمعروف کیا ہوتا ہے؟ 1-to-1 بیسس پہ ہوتا ہے, خصوصی دعوت, یعنی کہ 1-to-1 بیسس, ایک ایک انسان کو دے رہا ہے. یعنی کہ جب ہم دیکھیں کہ کوئی انسان, مان لو ایگزامپل کے طور پہ کوئی انسان مسجد جماعت سے نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہے ہمارے سامنے, گھر میں ہی پڑھ لے رہا ہے, تو ہم اس انسان کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں بھائی تم, اس کو فضیلت بتاتے ہیں اور یہ سب سمجھاتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ ہاں تم جماعت سے جو ہے نماز پڑھنے جایا کرو, اسے مسجد جانے کی ترغیب دلاتے ہیں ہم. تو یہ کیا ہوا؟ امر بالمعروف 1-to-1 بیسس پہ ہو گیا. تو یہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ موقع حالات کے مطابق کسی کو نیکی اور بھلائی کی تلقین کرنا انڈیویجول لیول پہ, یہ ہوتا ہے امر بالمعروف. ٹھیک. اچھا, پھر اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات ہے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور جو روکے برائی سے. یعنی کہ ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے تم میں سے, یا سارے کے سارے تم لوگ کو یہ کام کرنا ہے جو ایک تو بھلائی کا طرف بلائیں, دوسری بات ہم نے دیکھی جو یہ نیکی کا حکم دیں, اور آخری جو تیسری بات ہے جو برائی سے روکے لوگوں کو. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, منع کریں لوگوں کو برائی سے. منکر کیا ہوتا ہے؟ ہر بری چیز. اور برائی کا معیار ہمارے تھنکنگ کے اکارڈنگ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ برا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے. قرآن اور سنت میں جو چیز بری ہے وہ منکر ہوتی ہے, جس کو شرعی طور پر بھی برا سمجھا جائے اور جو عقلی طور پر بھی برا سمجھا جائے وہ منکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو منکر کو جو روکے. اب منکر کو کس طرح روکا جائے؟ اس کے بھی 3 درجے ہیں جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. آپ لوگوں نے وہ سب نے حدیث سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے یہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, کہ جو کوئی تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے, اسے اپنے ہاتھ سے روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, اور پھر جس میں ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو زبان سے منع کرے, زبان سے کہہ کے روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, اور جس میں زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اسے دل میں برا جانے. اور یہ جو دل سے برا جاننا ہوتا ہے یہ سب سے کم درجہ ہوتا ہے, یہ کمزور ایمان کی دلیل ہے, جو صرف دل میں برا ماننا. اور جو لوگ دل میں بھی برا نہیں مانتے وہ تو سب سے ہی ایکسٹریم لیول ہو گیا, جو ذرہ بھر بھی, پھر اس کا مطلب ان کے دل میں ایمان باقی نہیں ہے. جو دل میں بھی برا نہیں مانتا اس کا مطلب ذرہ بھر بھی ایمان باقی نہیں ہے, اور یہ بھی ہمیں ایک روایت سے پتہ چلتا ہے. اب دیکھیں, ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان میں استطاعت نہیں ہوتی ہے کہ جو ہے ہم ہاتھ سے روک سکیں, تو اس کیس میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے ہی روک دینا چاہیے, پیار محبت کے ساتھ یا جیسے بھی.
لیکن کبھی کبھی تو زبان سے بھی نہیں روکنے کی ہمت ہوتی، پتہ چلتا ہے کہ ہم زبان سے بھی روکیں گے تو ہم بڑے خطرے میں پڑ جائیں گے، تو اس کی بھی ضرورت نہیں کرتے ہم، تو کم سے کم دل میں تو برا سمجھے اس چیز کو. اب یہ نہ ہو کہ دل میں بھی برا سوچنا اس چیز کو ہم چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو جس طرح بھی ممکن ہو ہمارے اندر جتنی استطاعت ہے اس طرح سے ہم منکر کو روکیں. اب کچھ لوگوں کے پاس تو اختیار ہوتا ہے نا، اقتدار ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، کوئی جج ہے، کوئی بڑے عہدے پہ ہے تو وہ تو ہاتھ سے بھی روک سکتا ہے. تو اگر وہ اس وقت بھی نہیں روک رہا ہوگا تو پھر یہ تو اچھی بات نہیں ہے. اگر اس میں استطاعت ہے، اقتدار ہے تو ہاتھ سے روکنا چاہیے، اور نہیں ہے تو زبان سے، اور نہیں ہے تو کم سے کم دل میں برا سمجھے. تو یہ ہو گئے درجے برائی کو روکنے کے، منکر کو روکنے کے. اور اب ہم کسی کو برائی سے روک رہے ہیں، ہے نا، تو ایسا نہ ہو کہ چھوٹی برائی کو ہم روک رہے ہیں، چھوٹے منکر سے ہٹا رہے ہیں کسی کو، اور اس کے بدلے وہ کسی بڑے منکر میں لگ جائے. اگر ایسا سچویشن آنے کا ڈر ہے تو اس کو چھوٹے منکر پر ہی رہنے دینا چاہیے، پھر اس کو نہیں ہٹانا چاہیے اس سے. جیسے کہ کوئی ایک قصہ تھا، اس میں کیا تھا مجھے ایگزیکٹلی ابھی یاد نہیں آ رہا، کہ کچھ یہ ہوتے ہیں نا مونگولینس، جو جا کے ایسے ہی گرد و غبار کرتے ہیں، لڑائی جھگڑ کرتے ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں. تو وہ لوگ رات میں ایک جگہ بیٹھ کے شراب پی رہے تھے، تو وہاں سے جو نیک لوگ گزرے انہوں نے کہا ان کو روکنا چاہیے شراب پینے سے. تو جو امام تھے انہوں نے کہا نہیں، ان کو پینے دو شراب، کیونکہ ان کو اگر روکا گیا نا ابھی اس وقت تو یہ جائیں گے اور بستیوں میں جا کے لوگوں کو لوٹیں گے، مار کاٹ کریں گے اور یہ سب کریں گے. تو کیا ہوا اس میں، چھوٹے منکر کو ہٹا کے بڑے منکر کا جہاں ڈر ہے تو پھر چھوٹے منکر کو رہنے دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اور نصیحت لوگوں کو کرنی چاہیے، لیکن اس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ نصیحت فائدہ کرے گی اور نقصان کر دے گی. تو اس میں ہمیں دھیان رکھنا چاہیے ان سب چیزوں کا. اور جب ہم کسی کو برائی سے روک رہے ہیں نا، منکر سے روک رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں پورا علم ہونا چاہیے، اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں. ہمیں ہو سکتا ہے کہ وہ اصل بات پتہ ہی نہ ہو اور ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں، اور پھر جو ہے ہم اس کو اور جو ہے برائی کی طرف دھکیل دیں. تو علم ہونا بہت ضروری ہے اس کے حالات کے بارے میں، اس کے بارے میں پوری چیز کا. اور جب ہم کسی کو بلاتے ہیں نیکی کی طرف اور برائی سے روکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں بھی اچھا ہونا چاہیے، ہے نا. ایسا نہ ہو کہ ہم تو ساری دنیا بھر کی برائیاں کر رہے ہیں اور دوسرے کو بس روکے جا رہے ہیں، پھر کون باتیں مانے گا ہماری؟ کوئی نہیں مانے گا نا. پہلے تو ہمیں بھی تو اچھے ہونا چاہیے، ہمیں بھی تو اپنے آپ کو غلط کاموں سے روکنا چاہیے، تبھی تو دوسرے لوگ بھی ہماری نصیحت مانیں گے. اور دیکھیں، جب ہم کسی کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں تو بدلے میں سننے کو بھی بہت ساری باتیں ملتی ہیں. لوگ الٹا سیدھا بھی سناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا. تو امپورٹنٹ بات کیا ہے، یہ کام کرنے میں صبر ہونا بہت ضروری ہے، صبردار ہونا. اس کے بغیر تو یہ کام ہو ہی نہیں پائے گا اگر ہم صبر نہیں کریں گے تو. سمجھ آئی بات؟ ٹھیک ہے، تو یہ سارے کام کرنے والے تم میں سے ضرور ہوں، ایسی جماعت ضرور ہو. اور فائنلی کیا فرمایا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں وہ جو فلاح پانے والے ہیں. کامیابی تو انہی لوگوں کے لیے جو یہ تینوں فریضے ادا کرنے والے ہیں. اس لیے ہماری جتنی استطاعت ہے، ہمارے اندر جتنی قوت ہے، اتنا ہم ایٹ لیسٹ یہ فریضہ ادا کریں، خود بھی دین پر چلیں اور دوسروں کو بھی دین پر چلنے میں مدد کریں. اس کی بھی کوشش کریں کہ وہ لوگ بھی جہنم میں نہ جا گریں، ان کو بچانے کی کوشش کریں، پکڑ پکڑ کے اس سے دور لے کے جائیں. اولئک هم المفلحون. اور فلاح کیا چیز ہے؟ کہ انسان ناپسندیدہ چیز سے بچ جائے، یعنی کہ جہنم سے، اور جو مطلوبہ چیز ہے اس کو پالے، جنت کو پالے. یہی ہے اصل کامیابی. تو فلاح یہی لوگ پائیں گے جو ان کاموں کو کریں گے، جو ان باتوں پر عمل پیرا ہوں گے. آج جو ہماری امت کا بڑا حصہ سویا ہوا ہے نا، تو اس سے فلاح کا وعدہ نہیں ہے، پھر کیسے فلاح پائیں گے؟ تو ضرورت ہے جاگنے کی اور ان حکموں پر عمل پیرا ہونے کی. چلیں آیت نمبر 105 سورہ آل عمران. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جانا، كَالَّذِينَ ان کی طرح جو، تفرقوا فرقہ فرقہ بن گئے، وَاخْتَلَفُوا اور انہوں نے اختلاف کیا، مِن بعد ما اس کے بعد جو، ما جاءہم البینات جو آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں. وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے،
عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا۔ اب پچھلی آیتوں میں حکم تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، سب مل کر پکڑ لو اور خیر کی دعوت دو، اور جب تک یہ خیر کی دعوت، دین کی دعوت ہوتی رہے گی نا معاشرے میں، اصلاح کا کام جاری رہے گا، تو یہ شیطان کی جو چالیں ہیں، شیطان جو تیر چلاتا رہتا ہے، یہ سب بیکار جاتی رہیں گی، تب تک اس کے ہتھ کنڈوں سے لوگ بچتے رہیں گے۔ لیکن جب صحیح دعوت کا کام رک جائے گا تو کیا ہوگا پھر نتیجے میں چاروں طرف گمراہی پھیل جائے گی، تفرقہ بازی ہوتی رہے گی، لوگ فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ تو اب کیا ہے، اس آیت میں سختی سے ایک بات کو منع کیا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اور نہ تم ہو جانا ان کی طرح جو فرقہ فرقہ بن گئے، یعنی کہ تم جو ہو دعوت کا، اصلاح کا کام چھوڑ کر، نیکی کی طرف بلانے کا کام چھوڑ کر، برائی سے روکنے کا کام چھوڑ کر، تم جو ہو ولا تکونو، تم جو ہو یعنی کہ تم امت مسلمہ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ بازی کی، جنہوں نے حصے بنا لیے، فرقے جماعتیں بنا لی۔ کون تھے وہ لوگ؟ اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے۔ تو فرقے بازی کرنے والے اور تفرقہ کرنے والے لوگوں کی طرح تم مت ہو جانا ہے امت مسلمہ۔ اب یہ فرقے چاہے تم کسی بھی اعتبار سے بنا لو، جیسے کہ بناتے ہیں لوگ، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، قوموں کے اعتبار سے، برادریوں کے اعتبار سے، کہ کون اونچی ذات کا ہے، یہ نیچی ذات کا ہے، یا پھر جو پولیٹیکل تفرقے بازی ہوتی ہے، یا رنگوں کے اعتبار سے جو ریسزم ہوتا ہے، گورے کالے کا، یا لینگویج بیسڈ کہ ہاں تمہاری یہ لینگویج وہ لینگویج، یا پھر دینی بنیاد پر جو تفرقے بنا لیتے ہیں، ڈیفرنٹ مسلک کے گروہ بندیاں، جماعتیں بنا کر جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ مسجدیں تک الگ الگ کر بیٹھے ہیں آج لوگ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اس طرح تفرقہ بازی کرتے ہیں، کیونکہ یہ تفرقہ بازی دین نہیں ہے، یہ تو دین کے خلاف چیز ہے۔ اور تفرقہ تو کریٹ کب ہوتا ہے؟ جب ہر کوئی اپنی خواہش کے مطابق چلنے لگتا ہے، اصل دین کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، اور لوگوں کو بھی پھر وہی بات منواتا ہے۔ تو تفرقے اصل میں دل کا تفرقہ ہو جاتا ہے، دل آپس میں پھٹ جاتے ہیں۔ یہ رائے کا اختلاف نہیں ہے، کیونکہ رائے کا اختلاف تو دیکھیں ہوتا رہا ہے نا، ہمیشہ سے رائے کا اختلاف ہوتا رہا ہے۔ صحابہ اکرام میں بھی رائے کا اختلاف تھا، ان کی سوچ میں فرق تھا، علمی اختلاف تھا، فقہی اختلاف تھا، کوئی ایک کام کو کیسے کر رہا ہے، دوسرے کو کیسے کر رہا ہے، اول دور سے ہی یہ موجود تھا اختلاف تو۔ لیکن اختلاف کے باوجود کیا تھا، ان کے دل پھٹے ہوئے نہیں تھے ایک دوسرے سے، بلکہ آپس میں جڑے ہوئے تھے، دلوں میں محبت تھی، دلوں کی محبت کبھی نہیں گئی۔ تو دلوں کا پھٹنا، الگ الگ ہو جانا، نفرتیں، حسد، بغض، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں بھرے ہونا، کینہ بھرا ہونا، اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بغض اور نفرتیں رکھے ہوئے ہیں، اور ہدایت آنے کے بعد، واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد وہ اختلاف میں پڑے۔ ان لوگوں کے پاس دیکھیں علم آ گیا تھا، بینات آ چکی تھی، کھلی نشانیاں انہوں نے دیکھ لی تھی۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے نا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں سورہ البینہ آیت نمبر 4 میں بھی تو آتا ہے نا، وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، کہ انہوں نے جب واضح نشانیاں آ گئی تھیں، اس کے بعد پھر وہ علم آنے کے بعد پھر وہ تفرقے میں پڑے، یہود اور نصارہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں وہ یہ لوگ جان چکے تھے، اسلام کے حق ہونے کو پہچان چکے تھے، لیکن پھر بھی اپنے تعصب اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، آپس کی ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے یہ لوگ اہل کتاب۔ تو ہمیں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ ان کی طرح مت ہو جانا کہ کھلی نشانیاں تمہارے پاس آ جائیں، آ گئی ہیں بلکہ، اور پھر اس کے بعد تم واضح تعلیمات کے جاننے کے باوجود تم اپنے دین کو فرقہ فرقہ کر لو، گروہوں میں بڑھ جاؤ، اختلاف میں پڑ جاؤ۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تو مانا نہیں۔ آج مسلمانوں کو دیکھو کیا ہوا پڑا ہے، فرقوں میں بٹے پڑے ہیں۔ علم آ جانے کے بعد بھی، قرآن اور سنت کی دلیلیں مل جانے کے بعد بھی وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جو گمراہی والا راستہ ہے۔ تو پھر کیا ہوگا مسلمانوں کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، جن میں سے 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، قرآن اور سنت پر۔ اب ہم ذرا سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے جو آج ہم اپنے آپ تعلق ایک فرقوں سے جوڑ لیتے ہیں؟ صحابہ کرام ان کا کیا فرقہ تھا؟ کس فرقے کو بلونگ کرتے تھے وہ لوگ؟ جو فرقے آج بنے ہوئے ہیں مسلمانوں میں، ان میں سے کسی فرقے میں تھے وہ مسلمان تھے، ہے نا؟ ہمیں بھی جو ہے مسلمان ہونا ہے، قرآن اور سنت پر رہنا ہے، بس اصلی پہچان ہماری کیا ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اس کے آگے پیچھے ہمیں کچھ اور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف مسلمان ہونا ہے، کوئی فرقے سے تعلق نہیں، قرآن اور سنت بس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ بینات آ جانے کے بعد بھی، علم آ جانے کے بعد بھی تفرقہ بازی کرتے ہیں، اختلاف میں پڑتے ہیں، تو ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہی لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، جو لوگ تفرقہ بازی کرتے ہیں علم آنے کے باوجود۔ دنیا میں بھی ذلت رسوائی ایسے لوگوں کے لیے، اب دیکھ لیں مسلمان امت ہر جگہ رسوا برباد، ساری رسوائی جو ہے مسلمان امت پر چھائی ہوئی ہے۔ کیوں ہے؟ فرقے، جماعت، بدعات میں پڑھ کر توحید اور سنت کا راستہ چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب۔ اور جب امتیں بکھرتی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتے ہیں، جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور صرف دنیا کا عذاب نہیں، آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا، کیونکہ علم کے باوجود یہ لوگ خود بھی گمراہ رہے اور باقی سیدھے سادے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے رہے، دوسروں کو بھی قرآن اور سنت سے پھیرتے رہے، تو ان کے لیے پھر آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ آیت نمبر 106، یوم تبیض وجوہ، جس دن روشن ہوں گے کچھ چہرے، وتسود وجوہ، اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے، فاما الذین اسودت وجوہہم، تو رہے وہ لوگ جو سیاہ ہوں گے چہرے جن کے، اکفرتم، کیا کفر کیا تم نے، بعد ایمانکم، بعد اپنے ایمان کے، فذوقوا، بس چکھو، العذاب، عذاب کو، بما کنتم تکفرون، باوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ تصور کرو اس دن کو، اس دن کیا ہوگا جس دن بہت سے چہرے تو روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اب جو چہرے سفید ہیں، اور یہ سفید اور کالے کیوں ہیں؟ ان کے اعمال کی بنا پر جو وہ دنیا میں کر کے آئے، اور جو ان کے دل کا حال ہے اس کی وجہ سے اب یہ سفید یا کالے ہوں گے، جیسا بھی ان کا دل کا حال ہوگا۔ جو لوگ دنیا میں اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے استعمال کر کے آئے، جن کا دل دنیا میں بھی صاف تھا، ایمان پہ تھے، خیر کی طرف خود بلاتے تھے لوگوں کو اور خود بھی خیر پر رہتے تھے، اللہ کی راہ میں تھکتے تھے، وہ قربانیاں دی انہوں نے، اللہ کی راہ میں ہجرتیں کی، اللہ کے حکم بجا لائے، ہر طرح سے لوگوں کو خیر کی دعوت دی، بھلائی کا حکم دیا، برائی سے روکا، خوب محنتیں کر کے یہ دنیا سے گئے، تو قیامت کے روز ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ خوش ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، سرخرو ہوں گے، دل کی خوشی جو ہوگی، ان کے دل میں خوشی، اطمینان جو ہوگا ان کے دل میں، جو اللہ تعالیٰ اس وقت ان کو نعمتیں دینے والے ہیں، اس کی خوشی جو ان کے دل میں ہوگی اس کی وجہ سے۔ اور کچھ لوگوں کے چہرے اس دن کیسے ہوں گے؟ کالے ہوں گے۔ کیوں؟ ان کے برے اعمال، ان کی برائیوں کی وجہ سے، جس کا بوال آج ان کے اوپر پڑا ہوا ہے، جن کی برائیوں کی وجہ سے جو لعنتیں ان پر کے چہروں پر پڑی ہوں گی آج قیامت کے روز۔ اور کیوں کالے ہوں گے؟ کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں اپنی برائیوں کا برا انجام آج ان کے سامنے ہے، کس طرح جو ہے دوزخ کی آگ بھڑک رہی ہے، کس طرح کی سزائیں دی جا رہی ہیں، اس کے غم اور خوف کی وجہ سے آج چہرے ان کے کالے ہوں گے۔ اور وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان سے کیا کہا جائے گا؟ ان سے کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد؟ اکفرتم بعد ایمانکم۔ تو اس آیت میں ابھی اس پارٹ میں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفر کیا ان لوگوں نے، سیاہ چہرے والوں نے۔ تو اس میں ظاہری تو وہ لوگ سمجھ میں آ رہے ہیں کہ جو ایمان لے آتے ہیں اور پھر مرتد ہو جاتے ہیں یا منافق ہو جاتے ہیں، تو وہ یہ تو ہیں ہی کافر اور منافق، ان کے تو چہرے کالے ہونے ہی ہیں اس دن، ہے نا؟
لیکن اس میں ڈرنے والی بات کیا ہے؟ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں، لیکن پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے صرف دنیا پرستی میں لگے رہتے ہیں، اور جو ذمہ داریاں ابھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھی ان کو ادا نہیں کرتے. اور جب حق آ جاتا ہے، ہدایت آ جاتی ہے، ان کے پاس علم آ جاتا ہے قرآن اور سنت کا، اس کے باوجود پھر تفرقے بازی اور اختلاف میں پڑ جاتے ہیں اور لوگوں کے بیچ بغض اور حسد پیدا کرتے ہیں، اور جو صحیح دین ہے قرآن اور سنت کا دین اس پر عمل نہیں کرتے بلکہ بدعات میں پڑے رہتے ہیں طرح طرح کی. تو یہ بہت ہی ڈرنے والی بات ہے کہ ایسے مسلمانوں سے بھی کیا کہا جائے گا؟ اکفرتم بعد ایمانکم. اور پھر آخر میں ان سے کیا کہا جائے گا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. بس چکھو عذاب کو، چکھو عذاب کو باوجہ اس کے جو تم کفر کرتے رہتے تھے. اللہ کی ہدایت، اللہ کی آیات کو جو تم نہیں مانتے تھے، جو تم اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اب چکھو اس کی سزا. اس سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو قرآن اور سنت سے منہ موڑتا ہے وہ بھی کفر میں ہی ہوتا ہے، بھلے ہی وہ کتنا بھی مسلمان ہو، لیکن اگر قرآن اور سنت پر عمل نہیں کر رہا ہے تو ایک طرح سے وہ کفر میں ہی ہے، اور ان کے لیے پھر سخت سزا ہے. عذاب چکھو، اور یہ عذاب ان کو جہنم کا عذاب بھی ہوگا، حسی عذاب، اور مانوی عذاب بھی ہوگا. مانوی عذاب کیا ہوتا ہے؟ جس میں ان کے دلوں میں سخت غم اور خوف اور کڑھن اور گھٹن ہوگی، دل سخت جل رہے ہوں گے. تو چکھو اب عذاب اپنے کاموں کا، اپنے کفر کا. اگلی آیت، آیت نمبر 107. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور رہے وہ جو سفید ہوں گے چہرے جن کے، فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ، تو رحمت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی. ہم فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کہ وہ لوگ جن کا ابھی میں نے ذکر کیا، جن کے چہرے سفید ہوں گے. کن کے سفید ہوں گے؟ جو ابھی میں نے بتایا، ایمان والوں کے، ہے نا، جو حق پر چلتے تھے ان کے. تو وہ کہاں ہوں گے؟ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ جنت. وہ اللہ کی جنت میں ہوں گے اور اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور جہاں اللہ کی طرف سے نعمتیں، انعامات، مہربانیاں، فضل و کرم اللہ کا، شفقتیں ہمیشہ ہمیشہ پاتے رہیں گے. تو کون ہے یہ خوش نصیب لوگ؟ اہل حق، کتاب اور سنت پر چلنے والے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پر چلے، صحابہ کے راستے پر چلے. یہ ہیں وہ خوش نصیب لوگ. اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں سے کر دے. اللہم اجعلنا منہم. آمین. آگے فرمایا جا رہا ہے، تلک آیات اللہ، یہ آیات ہیں اللہ کی، نتلوہا علیکا، ہم پڑھ رہے ہیں انہیں آپ پر، بالحق، ایک ساتھ حق کے. وما اللہ یرید ظلما، اور نہیں اللہ ارادہ رکھتا ظلمن، کسی ظلم کا، للعالمین، جہان والوں کے لیے. یہ آیات جو اب پڑھی جا رہی ہیں، یہ قرآن کی آیات، اللہ کے احکامات جو پڑھے جا رہے ہیں، یہ سب حق ہیں. اور کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. اور لانے والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہی ہیں یہ آیتیں، اور جبریل علیہ السلام یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتار رہے ہیں. بالکل حق ہیں یہ، اس میں کسی طرح کا شک اور شبہ نہیں ہے. پھر آگے اسی کے ساتھ فرمایا کہ اللہ ارادہ نہیں رکھتا کسی بھی جہان والوں میں سے کسی پہ بھی ظلم کرنے کا. اب یہ بات کیوں آئی؟ ابھی تو بات ہو رہی ہے کہ آیتیں آ رہی ہیں اور آپ کے دل پر اتر رہی ہیں، اب یہ بات آئی کہ اللہ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. کیونکہ اللہ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، اسی لیے تو اس نے اپنی سب احکامات بندوں کو کھول کھول کر بیان کر دیے، ہدایت کو عام کر دیا، قرآن بھیج دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جو ہے قرآن کی ایک ایک آیت کو جو ہے کھول کھول کر سمجھا دیا، امت تک پہنچا دیا. تو یہ جو ہدایت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے نا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ جہان والوں پر کسی بھی قسم کا ظلم نہیں چاہتا ہے. یہ تو اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے جو قرآن اور سنت بھیج کر ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام کیا ہے، ہمیں غلط اور صحیح کی پہچان بتا دی ہے، تاکہ ہم دنیا میں بھی سکون پا سکیں اور آخرت کا بھی سکون پا سکیں. اب اس کے باوجود دیکھیں، اگر علم بتا دیا اللہ نے، ہر چیز واضح کر دیا، اس کے باوجود جب انسان غلطی کرے جان بوجھ کر، اور اللہ تعالیٰ پھر اسے آخرت میں سزا دے، تو وہ تو پھر ظلم نہیں ہوگا نا، وہ تو پھر انصاف ہی ہوگا نا. اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرنے والا کسی پر بھی، اللہ تو حق پسند ہے. سبحان اللہ. تو ضرورت کیا ہے کہ جو آیات آ چکی ہیں، ہدایت آ چکی ہیں، اس کو اب ہم سمجھیں، اس پر ہم پوری طرح عمل پیرا ہو جائیں.
منہ نہ موڑے اسے، جان کر بھی جو ہے انجان نہ ہو جائیں، تبھی ہم ہدایت پہ پورے اتریں گے، تبھی ہم مفلحون میں سے ہوں گے۔ چلیں الحمدللہ آج یہیں تک رکھتے ہیں۔